बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें, शहबाज गिल को आर्मी के हवाले करने से मुतल्लिक कुछ खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं। इसकी हकीकत क्या है और क्या आर्मी कोर्ट्स के अंदर ये केस चलाया जाएगा गद्दारी का? इसके ऊपर पूरी एक डिटेल हमारे पास मौजूद है जिसे हम डिस्कस करेंगे। और फिर लंदन में बैठी दो शख्सियात के हवाले से कुछ इंकशाफात हुए हैं। ये शख्सियात कौन हैं और इंकशाफात क्या हैं, सियासी मंजरनामे पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर एक दिलखराश वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, इसकी कहानी क्या है ये भी हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। और फिर राय साहब, एक बड़ा एक्शन हुआ है मरीम नवाज के हवाले से, और ये एक्शन क्या है इसकी तफसीलात भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि कुछ इंकशाफात किए गए हैं खान साहब की तरफ से। खान साहब ये कहते हैं, और राय साहब ये अल्टीमेटली ऐसा ही होना था, जिन लोगों को सियासत से आउट करके कुछ लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है, इस पर इमरान खान का इन हालात के अंदर जो बयान है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें अगले 1.5-2 माह की जो सियासत है इसका तयन हो गया, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगली कौन सी हुकूमत होगी इसका भी खान साहब ने बता दिया। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को लाकर इलेक्शन जीतने, हमको ठिकाने लगाने का प्लान बनाया गया है, और मुझे कमजोर करके नवाज शरीफ को वापस लाने का मंसूबा बन चुका है। किन ताकतों ने बनाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि IMF से पैसा अमरीकी एजेंडे पर काम करने के लिए मिलेगा। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला पाकिस्तान से हुआ, क्योंकि इधर से हमला होता है, उधर से पैसे रिलीज हो जाते हैं, डॉलर नीचे आ जाता है, तो कड़ी से कड़ी राय साहब मिली हुई है। फिर वो ये भी कहते हैं कि मुल्क में महंगाई है, कहीं हुकूमत की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। अगर मईशत गिरती रही तो हमारी कौमी सिक्योरिटी मुतासिर होगी। भारत ने मुल्की मफाद में अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया। एक सीरीज है जब भारत बार बार इनकार करता रहा। फिर वो कहते हैं कि हम आवाम के लिए अब तक रूस से सस्ता तेल नहीं ला सके, अमरीकी पॉलिसियों की खातिर हम अपने मफादात को कुर्बान नहीं कर सकते। मीर जाफर चाहते हैं, और बैरूनी एजेंडा भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, जिस तरह माजी के अंदर कुछ जमातों के साथ यही सलूक किया गया। हमको भी इजाज़त होनी चाहिए भारत की तरह अपनी पॉलिसी बनाएं। अमेरिका को आदत है कि एक फ़ोन करो, पाकिस्तान से अपनी बात मनवा लो। इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये जानते हैं कि अभी इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर जाएगी। इलेक्शन हारने के डर से उन्होंने मुल्क को दाव पर लगा दिया। 13 अगस्त को जलसे में आइंदा का लायामल दूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है और आइंदा हम क्या करने जा रहे हैं। इस्लामोफोबिया का मसला भी है, इस पर भी खान साहब ने कुछ बातें कही। और फिर खान साहब ये कहते हैं कि जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता, इंसानी माशरे में इंसाफ और इंसानियत होती है। पाकिस्तान के अंदर जो वीडियोज आ रही है ना राय साहब, बहुत ही दिलखराश किस्म की हैं। इसके ऊपर पूरा एक सेशन जो है हमें अलहदा से भी करना चाहिए, और कुछ चीज़ें आज हम शेयर भी करेंगे कि खान साहब ये जो इंसाफ की, निज़ाम की और इंसाफ के माशरे में क्या अहमियत है बात करते हैं, असल वजह क्या है। और फिर आखिर में NRO दिया जाता है, ये जुर्म करते हैं और कहते हैं कि NRO दिया जाए, भाग जाते हैं डर कर, डील करके मुल्कों में बाहर बैठ जाते हैं। राय साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है तो खान साहब ने बात कही है कि नवाज शरीफ साहब को लाने की बात की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की बात की जा रही है। ये कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी सबसे ज़्यादा अक्सरियत पार्लियामेंट के अंदर है, उसे ख़त्म कर दिया जाए, एक नई कुछ जमात के अंदर से मजीद जमात बना दी जाए, लोगों को अलग कर दिया जाए। राय साहब, क्या ये पॉसिबल है या लोगों को जो ये कोशिश कर रहे हैं मुंह की खानी पड़ेगी? देखें हाशमी साहब, एक तो खान साहब से जब मुलाकात होगी तो खान साहब को मुलाकात में भी तजवीज़ देंगे। ज़ाहिर है खान साहब लीडर हैं, बेहतर तरीके से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, सोच समझ कर अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से भी अपनी जानिब से एक तजवीज़ खान साहब के सामने रखेंगे कि वो इस किस्म के अल्फाज ना इस्तेमाल किया करें कि उनको कमज़ोर किया जा रहा है या तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जा रहा है। क्योंकि हाशमी साहब, इमरान खान साहब को कमज़ोर नहीं किया जा सकता, तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी कमज़ोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि खान साहब को कमज़ोर करने का मतलब ये होगा इस वक्त कि आप रियासत को कमज़ोर कर लेंगे, आप अपनी कौमी वहादत को कमज़ोर कर लेंगे, आप अपनी कौमी सलामती को कमज़ोर कर लेंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वजह से नहीं
کہ عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہیں. سیاسی لیڈر تو شہباز شریف بھی ہیں, آصف علی زرداری بھی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو اس لیے کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اور جب میں کہتا ہوں کہ اگر خان صاحب کو کمزور کرنے کی کچھ سازش ہوئی تو یہ ملک توڑنے کی سازش ہوگی. وہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں ہاشمی صاحب کہ خان صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں پاکستان کے اندر واحد, جو پاکستان کے اندر ایک بائنڈنگ فورس ہیں, ایک ایسی فورس ہیں جو کہ وفاق سے لے کر, یعنی اسلام آباد کی 3 نشستیں جیتنے سے لے کر قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت کے سربراہ ہیں. پنجاب میں ان کی حکومت ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, کے پی میں ان کی حکومت ہے, آزاد کشمیر جیسے حساس جو پاکستان کے لیے علاقہ ہے وہاں خان صاحب کی حکومت ہے, اور گلگت بلتستان جیسا جو سینسٹیو ایریا ہے وہاں بھی خان صاحب کی حکومت ہے, اور کراچی بھی جو پاکستان کی معیشت کی شہرک کہلاتی ہے وہاں بھی خان صاحب کا بہت بڑا مینڈیٹ ہے, اور بلوچستان میں بھی خان صاحب بڑے بڑے جلسے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہاں ان کی مخلوط حکومت رہی ہے. تو اب خان صاحب کی یہ جو میں نے بتایا کہ اتنی جگہ پر ایک بائنڈنگ فورس کے طور پر پریزنس ہے, ان کی حکومتیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں جو پاکستانی عوام ہیں وہ اس سپریشن کے باوجود, اس خوف کے باوجود, یہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کے باوجود خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک ٹرینڈ چلتا ہے پی ٹی آئی کا ٹویٹر پر, 7 دن وہ ٹرینڈ چلتا رہتا ہے. کوئی خان صاحب بات کرتے ہیں, کوئی خان صاحب کی ویڈیو ہوتی ہے, 10 دن تک وہ وائرل رہتی ہے. تو خان صاحب کو کمزور کرنے کا مقصد, خان صاحب کو نقصان پہنچانے کا مقصد سازش کے ذریعے, اس کا مطلب ہوگا کہ وہ سازش پاکستان کے عوام کے خلاف ہوگی. آپ پاکستان کے عوام کو کمزور کریں گے, خان صاحب کو نقصان پہنچائیں گے تو پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچائیں گے, اور الٹیمیٹلی آپ کی ریاست کا شیرازہ خدا نخواستہ جو ہے وہ بکھرنے کا خدشہ ہوگا. جی لیکن صاحب بات یہ نہیں کہ یہاں پر جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا انہیں معیشت کا خیال نہیں تھا, انہوں نے معیشت تباہ کر دی, پاکستان کا خیال نہیں تھا, دیوالیہ اعلان نہیں ہوا, پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا نون لیگ یہ کوشش کر رہی ہے کہ نواز شریف کو لانے کی, یہ جو خان صاحب نے بات کہی اوبویسلی وہ چاہیں گے, یا پھر کچھ طاقتوں کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ ان کی کوششوں سے نواز شریف کی واپسی کا راستہ کہاں لینڈ کریں گے, اسلام آباد میں لینڈ کریں گے, لاہور میں لینڈ کریں گے, وہاں وفاق ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے مشورہ بھی کیا لندن کے اندر راجہ صاحب. تو نواز شریف صاحب کو پاکستان لانے کے لیے طاقتیں اپنا رول پلے کر رہی ہیں, یا پھر یہ صرف اور صرف ایک بیانیہ نون لیگ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے, جس کی زد میں پاکستان تحریک انصاف بھی آ گئی ہے, کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاشمی صاحب, کوئی طاقت عوام کی طاقت سے بڑی نہیں ہوتی. عوام کی طاقت کے سامنے کوئی پولیس نہیں ٹھہر سکتی, کوئی ریاستی ادارہ نہیں ٹھہر سکتا, عوام کی مرضی کے بغیر کوئی فوج نہیں ٹھہر سکتی. عوام کی سپورٹ سے ہی افواج مضبوط ہوتی ہیں. افغانستان کا ہم حشر دیکھ چکے ہیں جہاں کی افواج کو ظاہر ہے کہ عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی, اور جو افواج تھیں ان کا ٹرسٹ نہیں تھا افغان صدر پر, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کرپٹ حکومت کو بچانے کے لیے کیوں یہاں پر طالبان کے ساتھ لڑائی کریں. اب ہاشمی صاحب, جو آپ نے بات کی کہ اگر کوئی قوتیں خان صاحب کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پنجاب کا جو ضمنی الیکشن ہوا ہے یہ کوئی 200 سال پہلے تو نہیں ہوا, چند ہفتے پہلے ہوا ہے. اس وقت بھی یہی تاثر تھا. بہت سے تجزیہ کار, خود نون لیگ کے جو قریبی تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے, اور پھر ہم نے ایویڈنسز بھی دیکھے کہ کس طرح سے حمزہ شہباز کی حکومت نے وہاں پر کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے دھاندلی کے لیے. پھر مسٹر ایکس وائی زی کے متعلق جو خان صاحب نے بتایا پوری قوم کو کہ یہ دھاندلی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ وفاق میں جو شہباز شریف کی حکومت تھی اس نے دھاندلی نہیں دھاندلا کروانے کی کوشش کی. 14 جماعتوں نے مل کر الیکشن لڑا. نتائج کیا آئے؟ کیا عوام کے سامنے کوئی قوت اس وقت کھڑی ہو سکی؟ کیا الیکشن کمیشن جو کہ پوری طرح سے نون لیگ کا اعلی کار بنا ہوا تھا, کیا وہ عوام کے سامنے کھڑا ہو سکا؟ ایک نشست انہوں نے دھونس دھاندلی سے, جو پی پی 7 والی نشست تھی وہ تو جیت لی, لیکن باقی 15 نشستیں جہاں عوام نے پہرا دیا, عوام نے اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کی, تو پھر اس لیول کا ڈاکہ نہیں پڑ سکا جس لیول کا یہ ڈاکہ مارنا چاہتے تھے.
تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس وقت کس موڈ میں ہیں. یہ ذرا آپ پلس چیک کریں ان کی، کہ ایک کال اگر خان صاحب کی جانب سے آ گئی، ایک کال آ گئی کہ ریڈ زون کا ہم نے گھیراؤ کرنا ہے، تو آپ امیجن کریں میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور مجھے ریڈ زون کی حساسیت کا اندازہ بھی ہے، تو اس وقت آپ امیجن کریں کہ ریڈ زون میں کس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی. اس لیے لیکن ریاست کو رائے چاہیے صاحب کہ خان صاحب کو اس نیچ پر نہ دھکیلیں. لیکن رائے صاحب حساسیت تو ٹھیک ہے، آپ اسلام آباد میں بھی رہتے ہیں، آپ کے پاس سامنے حالات زیادہ جو ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن رائے صاحب پی ٹی آئی بہت بیک فٹ پہ کھیل رہی ہے. جتنا اگریسیولی انہیں کھیلنا چاہیے تھا ویسے نہیں کھیل رہی، اور یہ جو توڑنے کی بات ہے، جماعت کو ختم کرنے کی بات ہے، یہ ایسے بیانات جیسا آپ نے بھی کہا نا کہ یہ اس طرح کے بیانات ان کو نہیں دینے چاہیے، اس سے پی ٹی آئی مزید کمزور ہوگی. آپ نے 20 حلقوں کی بات کی رائے صاحب، عوام کی طاقت جو ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے تو یہ ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ اور پھر عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے جو بات کی جا رہی ہے، کیا یہ بنیادی وجہ بن رہی ہے جو توڑنے کی بات ہوئی، جس سے بیک فٹ پہ خان صاحب چلے گئے ہیں، اور جو توڑنے کا بیانیہ دوسری طرف سے جو چل رہا ہے، یہ ایک ڈیفینسو موڈ میں جا کر ایگریسو ہونا چاہیے خان صاحب کو. وہ پنجاب کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف کیسز دائر کیے جا سکتے ہیں 25 مئی کے حوالے سے، اور انہیں بیک فٹ پہ لے جایا جا سکتا ہے، اور پھر آبویسلی کمپرومائزنگ پوزیشن میں آئے گی تو یقیناً. اور رائے صاحب یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اگر نواز شریف پاکستان واپس آئے گا تو پی ٹی آئی کو اس حالات میں گھیراؤ کرنا چاہیے، وفاق کا گھیراؤ کرنا چاہیے، اور یہاں پر ایک کمپین شروع کر دینی چاہیے کہ نواز شریف کو کسی صورت بھی پاکستان میں آ کر جیل جانا ہوگا، اور جو کچھ ہو سکتا ہے لیگل پلیٹ فارم پہ اس کا راستہ روکنا پڑے گا. دیکھیں، ایک تو خان صاحب کوئی ڈیفینسو موڈ پہ نہیں ہے. جتنی طاقتیں اس وقت خان صاحب کے خلاف کام کر رہی ہیں، کوئی اور لیڈر ہوتا تو وہ پہلے دن ہی ہار مان جاتا. تمام تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ ایک ایسی حکومت جس کے متعلق یہ گہرا تاثر ہو کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے گھر بھیجا ہے، وہ لیڈر اور اس کی جو جماعت ہے وہ کبھی بھی اتنی جلدی قومی سیاست میں واپس نہیں آ سکتی. لیکن خان صاحب نے چند ہفتوں کے اندر یہ کر دکھایا، اور پنجاب میں جو نام نہاد انہوں نے اپنا قلعہ بنایا ہوا تھا، سیاسی قلعہ، وہاں پہ گھس کے نون لیگ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا. تو ایک تو ڈیفینسو موڈ نہیں ہے. دوسرا، ہاشمی صاحب، خان صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں، اور لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو جوڑتا ہے، جو لوگوں کو توڑتا نہیں ہے. خان صاحب کے لیے بہت آسان ہے کہ خان صاحب ایک ایکسٹریم سٹیپ لے لیں، لیکن خان صاحب کا جینا مرنا، اور خان صاحب جیسے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا جینا مرنا اپنے ملک میں ہوتا ہے. خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ ریاست ہے تو سیاست ہے. خان صاحب نے میاں نواز شریف کی طرح لندن نہیں فرار ہو جانا. خان صاحب نے آصف علی زرداری کی طرح کبھی دبئی اور کبھی نیو یارک نہیں فرار ہو جانا. خان صاحب نے یہاں پر سیاست کرنی ہے، اور خان صاحب کی سیاست کا محور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہے. خان صاحب کی سیاست کا محور یہ ہے کہ ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، یہاں پہ کس طرح سے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے، کس طرح سے مافیاز پر ہاتھ ڈالنا ہے، اور کس طریقے سے یہ جو دو پارٹیز جو موروثیت کا نظام، یہاں پہ کرپٹ نظام مسلط ہے، جن کو عدالتوں سے مفرور اور اشتہاری کے خطاب مل چکے ہیں، ان سے قوم کی کیسے جان چھڑانی ہے. تو ہاشمی صاحب جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کے سامنے ایک بہت براڈ ویژن ہوتا ہے جو کہ اس کے سپورٹر اتنی دور تک نہیں دیکھ سکتے. ایک لیڈر کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو لیڈر کہا جاتا ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگریسو اقدامات، اب سارے اقدامات، جی ایک سیکنڈ، جو سارے اگریسو اقدامات ہیں وہ خان صاحب نے خود تو نہیں لینے، سارے اگریسو اقدامات تو خود نہیں لینے. اب یہ جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں کرنل ہاشم، یہ ان کا کام ہے کہ اس قسم کے اگریسو اقدامات لیں. کچھ اقدامات لیے بھی گئے ہیں، اگلے سیگمنٹ میں اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے. اور اسی طرح چودھری پرویز الہی کا بھی کام ہے. خان صاحب براہ راست جو ہیں وہ اس قسم کے احکامات جاری نہیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت تحریک انصاف کو جس قسم کے ریاستی جبر کا سامنا ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی سب سے مقبول پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اس نے یہ ثابت کر دکھایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو خان صاحب کو کوئی مائنس کر سکتا ہے، نہ تحریک انصاف کو کوئی مائنس کر سکتا ہے. اور اگر خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوئی سازش کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے 12-15 کروڑ جو اس وقت ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کے ووٹرز ہیں، اور پھر کروڑوں جو سپورٹرز ہیں،
ان کو آپ اس ملک سے مائنس کر رہے ہوں گے۔ اچھا راجہ صاحب، پہلے تو یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ نے خبر پہلے ہی دے دی تھی، اور مریم نواز کے حوالے سے ایک بڑا اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے اور کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم یہ بات پہلے بھی کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے پاکستان کی فوج کے بارے میں جس طرح ہرزہ سرائی کی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، تو یہ تو بہت ہی پنجاب کے اندر اگر لوگوں نے کوئی نہ کوئی ایسی درخواست دے دی، جس طرح بہت دیگر صوبوں کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے کہ نامعلوم افراد کی طرف سے درخواست دی گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی ایک درخواست آئی ہے، اور اس درخواست میں یعنی گجرانوالہ کے اندر درخواست دی گئی ہے اور ایک عام شہری کی طرف سے، اور اس نے کہا ہے کہ جو لوگ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے اداروں کو جس انداز کے ساتھ برا بھلا کہتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ رائے صاحب، کیا ہوا کیا یہ معاملہ؟ مریم نواز کی باتیں، تقریریں، کلپس سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یہ نہ پیمرا کو نظر آتا ہے، نہ پاکستان کی عدالتوں کو نظر آتا ہے، نہ کسی اور کو نظر آتا ہے۔ اب یہ درخواستوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، مریم نواز کے خلاف ایک درخواست آ گئی، اور کیا پنجاب حکومت جب نواز شریف صاحب پاکستان آنے کی باتیں کریں گے تو کیا ایسی کوئی درخواست آ سکتی ہے ان بیانات کو بنیاد بنا کر جو انہوں نے فوج کے بارے میں کہی، اور پھر ان کے خلاف بھی کارروائی تو ہو سکتی ہے، کیونکہ پنجاب میں یاد رکھنا ہوگا کہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور اگر ایسی درخواستیں آنا شروع ہو گئی، اور جس طرح کے سلسلہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں بھی ایسے پرچے درج کیے جائیں گے اور پھر اس کے خلاف اقدامات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، مریم نواز کے لیے مشکل ہوگا اب کتنا، اور پھر دوسرا نواز شریف صاحب جو آنا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف بھی درخواست آ رہی ہے۔ رائے صاحب جی ہاشمی صاحب، ہم نے بتایا تھا کہ مریم نواز کی جو ایک ٹویٹ ہے، اس ٹویٹ پر پنجاب میں ایک مقدمہ درج کرنے کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلان بنایا تحریک انصاف کی حکومت نے یا چودھری پرویز الہی کی حکومت نے، اور مریم نواز کا وہ جو ٹویٹ ہے وہ اس درخواست کو اگر آپ دیکھیں، یہ درخواست ہم ابھی ڈسپلے بھی کرتے ہیں اپنی اسکرین پر، تو اس ٹویٹ کو بھی مینشن کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو ٹویٹ ہے مریم نواز کا، یہ ہاشمی صاحب جو کچھ شہباز گل نے بات کی اس کے مقابلے میں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اتنا خطرناک ٹویٹ تھا کہ اس کے اوپر بھارت کے جو چینلز تھے انہوں نے 5-7 دن تک ہاشمی صاحب اس کے اوپر نشریات کی۔ 5-7 دن تک انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو حکمران جماعت ہے، حکمران جماعت ایسی جو 2 مرتبہ حکمران رہی، اس کی جو یعنی وزیر اعظم کی بیٹی اب یہ کہہ رہی ہے کہ پاک فوج نے یہ حملے کروائے تھے جو ممبئی میں حملے ہوئے تھے، کیونکہ مریم نواز نے اپنی اس ٹویٹ میں یہ منشن کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ جو 26/11 کے حملے ہوئے ہیں اس کے پیچھے پاک فوج ہے، اور پھر یہ بھی لکھ دیا ٹویٹ میں کہ اے پی ایس کا جو سانحہ ہوا تھا جس میں ہماری افواج کے ہمارے جو فوجی افسران ہیں، ہمارے جو فوجی جوان ہیں، ان کے بچے شہید ہوئے تھے، تو یہ لکھ دیا کہ یہ جو اے پی ایس کا سانحہ ہوا ہے اس میں فوجی افسران نے اور جنرلز نے اپنے ہی بچے مروائے، یعنی فوجیوں کے بچے مروائے۔ تو ہاشمی صاحب، اب اس سے زیادہ فوج دشمنی کیا ہوگی؟ اب اس درخواست میں اسی ٹویٹ کا جو متن ہے وہ بھی منشن کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے ٹٹ فار ٹیٹ کہ یہ جو شخص جس نے درخواست دی ہے کہ میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا اور ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھتے ہوئے مریم نواز کی یہ ٹویٹ جو ہے میرے سامنے آ گئی، اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کے خلاف ایک بدترین سازش ہے، تو مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اب ہاشمی صاحب، یہ مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست تو آ گئی، لیکن اب اس کے آگے کا سٹیپ ان کو لینا چاہیے، کیونکہ شہباز شریف نے جو الفاظ بولے تھے، جن کو شہباز گل نے، جن کو مریم نواز نے اپنے مطلب کے معنی پہنائے ان کے سوشل میڈیا سیل نے، لیکن اگر آپ وہ بیپر سنیں تو وہ اس قسم کے الفاظ نہیں تھے جس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے، لیکن جو مریم نواز کے الفاظ ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہیں ٹویٹ کی صورت میں، اس کے اسکرین شاٹس موجود ہیں، اس کا ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، تو مریم نواز کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹنی چاہیے۔ جس طرح سے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، یہاں پہ تو چلے وارنٹ نہیں دکھائے گئے، تو مریم نواز کے آپ جائیں جاتی عمرہ وارنٹ دکھائیں، آپ کی حکومت ہے پنجاب میں، مریم نواز کو گرفتار کریں۔ اسی طرح مریم نواز کے پھر جو آگے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اسسٹنٹ ہیں یا مریم نواز کے جو سیاسی مشیر ہیں ان کو گرفتار کریں، اور یہ کہیں کہ ہم نے ان سے تفتیش کرنی ہے، پھر مریم نواز کا فون قبضے میں لیں، یہ کہیں کہ جس طرح سے شہباز گل کے فون کے پیچھے پولیس پھر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ کون سے فون سے ٹویٹ کیے، مریم نواز کے فون قبضے میں لے لیں اور کہیں کہ ہم نے تفتیش کرنی ہے
کہ مریم نواز نے آخر کس فون سے یہ ٹویٹ کیے تھے. پھر جو بھی مریم نواز سے اس وقت رابطے میں رہے, حمزہ شہباز سے لے کر جتنے بھی پی ایم ایل این کے لوگ تھے, ان کو بھی تفتیش کے دائرے میں لا کے آپ تھانے میں ڈالیں. کیونکہ جس طریقے سے شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے, اس کے بعد ان کے اسسٹنٹ کے ساتھ ہوا ہے, تو یہی جو سلوک ہے آپ اگر پنجاب میں کریں گے, آپ کے پاس تو وہاں پہ قانونی جواز بھی ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے جس قسم کے ایگریسو اقدامات کر رہے ہیں, اس سے یہ پھر پیچھے ہٹتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اب جو کرنل ہاشم ہیں, صوبائی وزیر داخلہ, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ تو دیا ہے, ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, کیونکہ عطا اللہ تارڑ کے متعلق بھی ہم نے خبر دی تھی کہ یہ پنجاب میں داخل نہیں ہو رہے اس ڈر سے کہ ان کی گرفتاری کا کوئی پلان بنا ہوا ہے. تو اب وہ اسلام آباد سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کرنل ہاشم نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب, آپ وہاں پہ چھپ کے مت بیٹھیں, آئیں پنجاب میں, جتنے بھی یہ لیڈر ہیں ان کے, یہ اب پنجاب میں داخل نہیں ہو رہے اس خوف کی وجہ سے, لیکن الٹیمیٹلی جب یہ لوگ وہاں پہ جائیں گے تو ان میں سے 2-3 لوگوں کو آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا, جس کے لیے آپ کے پاس قانونی جواز بھی موجود ہے. دوسرا ہاشمی صاحب, ایک اور خبر ہماری وہ بھی سچ ثابت ہوئی ہے, جو وہاں پر پنجاب میں اب پولیس میں تبادلے ہوئے ہیں. 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا, اس میں جن پولیس افسران کو, جن ایس ایچ اوز کو استعمال کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں پر تشدد کے لیے, ان کو معطل کیا گیا ہے. ایک پولیس کے اندر بھی بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے. تو اس قسم کے آپ اقدامات اب عملی طور پر کریں, خاص طور پر نون لیگ کی لیڈرشپ کے خلاف, تاکہ پھر ریاست کو بھی ریئلائز ہو کہ اگر آپ اس طریقے سے اس حکومت کو اجازت دیں گے کہ یہ فوج کا نام استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے, تو پھر پی ٹی آئی بھی یہی کام کرے گی. پی ٹی آئی کے پاس بہتر قانونی جواز موجود ہے, اور پھر جو انتشار پھیلے گا, ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری یا اس کو روکنے کی ذمہ داری ریاستی اداروں پر بھی آئے گی. تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کو ایک لیول پلئنگ فیلڈ ملے گا, ایک برابر کا موقع ملے گا, ورنہ یہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کو اسی طرح پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس میں خان صاحب خود آ کر ایگریسیولی اقدامات نہیں کر سکتے, یہ اقدامات اب پنجاب حکومت کو کرنے ہوں گے. راز صاحب, یہ جو معاملہ ہے شہباز گل کا, اور ایسی کچھ باتیں ہوئی ہیں اور سیریسلی اس طرف سوچا بھی گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ان کا کیس جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا جائے گا. جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کیس پھر مارشل کورٹس کے اندر چلے گا. آپ کو یاد ہوگا 2015 کے اندر باقاعدہ طور پر کانسٹیٹیوشن کے اندر رد و بدل کیا گیا, ممنون حسین صاحب نے اس پہ دستخط کیے, اور اس وقت جو تھی وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اور پھر بہت سارے ایسے کیسز جو ہیں وہ مارشل کورٹس کے اندر گئے. اب مسئلہ یہاں پر یہ رہا ہے صاحب کہ مارشل کورٹس کے اندر اگر یہ چیزیں چلیں گی, یعنی فوجی عدالتوں کے اندر, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو جن کا تعلق فوج سے ہوگا یا جو لوگ جج صاحبان ہیں, ان کی لیگل ٹریننگ کوئی نہیں ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ایک پیرل بات یہ کہی گئی پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے, لیگل فریٹرنٹی کی طرف سے, کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہوتے ہوئے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, ایک عدالتی نظام کے پیرل ایک نظام کھڑا کیا جائے گا. اور پھر معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں پہ اپیل بھی نہیں کر سکتے, یعنی ان فیصلوں کو پاکستان کی جو سول عدالتیں ہیں وہاں پر یہ اپیل بھی نہیں کیا جا سکتا. آرمی چیف یا پھر ان کا جو نمائندہ ہے, جو جس کو بھی وہ اپوائنٹ کرتے ہیں, اس کے آگے اپیل کی جا سکتی ہے, اور سپریم کورٹ میں بھی اپیل نہیں ہو سکتی. تو پھر معاملات جو ہیں یہ مشکل ہو جائیں گے. یعنی ایک ایسا کیس جس کا تعلق سول عدالتوں کے ساتھ ہونا چاہیے, ایک نظام موجود ہے, لیکن آپ اسے اٹھا کر دوسری طرف لے جائیں. دنیا میں رہا ہے صاحب نیپال اور بنگلہ دیش, اس کے علاوہ آپ کو یہ مثال کہیں پہ نہیں ملتی. کتنا جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس کیس کو وہاں لے جائیں گے, سیاست پہ کیا اثر پڑے گا. ایک اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی لسٹ ویٹ کی جاتی ہے وہ انٹیریئر منسٹری نے دینی ہوتی ہے. اب انٹیریئر منسٹری میں آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوں گے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ درینا خواہش ہے کہ یہ کیس فوجی عدالتوں میں چلے, اور ویٹ کر کے اس کو بھیجیں گے ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر. جو آپ کی جو صوبائی کمیٹیز ہوتی ہیں وہ ایک لسٹ بھیجتی ہیں, اور اس کے بعد یہ پھر پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. کیا خبر ہے رائے صاحب, کتنے چانسز ہیں کہ یہ کیس فوجی عدالت میں چلے گا, اور اگر چلے گا تو پھر اس کا امپیکٹ سیاست پہ کیا پڑے گا, خصوصاً اس کیس کے ساتھ جو بالکل عمران خان کا اگر شہباز گل کو کچھ ہوتا ہے یا کچھ سزا سنائی جاتی ہے تو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ امپیکٹ خان صاحب کی سیاست کے اوپر بھی پڑے گا. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک اسلام آباد میں دعویٰ کیا جا رہا ہے, اور اصل میں یہ جو دعویٰ ہے یہ مریم نواز کا جو میڈیا سیل ہے
اور مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، یہاں سے ایک خبر لانچ کروائی گئی ہے، اور وہ خبر یہ لانچ کروائی گئی کہ فوج کے اندر بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے، فوج کے اندر سے اس قسم کی وائب آ رہی ہے، اور فوج کے اندر سے اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شہباز گل کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے اور ملٹری کورٹ میں ان کا مقدمہ بھیجا جائے۔ اصل میں ہاشمی صاحب، یہ فوج کے اندر سے کوئی اس قسم کی آواز نہیں اٹھ رہی۔ اگر فوج کے اندر سے اس قسم کی کوئی آواز اٹھ رہی ہوتی تو پھر کوئی دفاعی ذرائع سے ہی خبر آ جاتی۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے مدعی بھی نہیں ہے، راز صاحب مدعی بھی نہیں ہے، وہ مدعی بھی مجسٹریٹ ہے جی، آئی ایس پی آر کی جانب سے سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، کبھی کبھار دفاعی ذرائع کے ذریعے بھی اس طرح کی خبریں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس کیس میں تو فوج مدعی بھی نہیں بنی، امپورٹڈ حکومت خود ہی مدعی بنی ہے، اور یہ امپورٹڈ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے ہم ملٹری کورٹ میں کسی طریقے سے بھجوائیں، اور ملٹری کہے، اگر ملٹری نہیں بھی کہتی تو ہم ملٹری کو کہیں کہ آپ اس کو فوجی عدالت میں ٹرائل کریں۔ لیکن ہاشمی صاحب، ایک اور جو مضحکہ خیز قسم کی خبر لانچ کروائی گئی کہ شہباز گل وعدہ معاف گواہ بن گئے، اور 4 لوگوں کے نام لے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے، اور یہ کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے 4 لوگ ہیں یہ آخری وقت میں میرے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان 4 لوگوں کی اب گرفتاری ہو سکتی ہے کیونکہ شہباز گل نے وعدہ معاف گواہ بنتے ہوئے ساری ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دی، اور یہ کہا کہ میں نے تو پارٹی پالیسی کو فالو کیا، اور یہ جو پارٹی پالیسی ہے یہ پی ٹی آئی کی قیادت بناتی ہے، تو مجھے آپ معاف کریں۔ یعنی یہ اس قسم کی خبریں لانچ کروانا ہاشمی صاحب، یہ مریم نواز کا ایک بڑا زہریلا قسم کا ٹول ہے۔ اس کے لیے وہ صحافیوں کو بھی استعمال کرتی ہیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ شہباز گل نے کوئی اس طرح کی بات کی ہو کہ 4 لوگ میرے ساتھ رابطے میں تھے، نہ کوئی ملٹری نے یہ کوئی ڈیمانڈ کی ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر ہم نے یہ مقدمہ چلانا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک آپ کہہ لیں کہ پروپیگنڈا وار جو ہے یہ مریم نواز نے شروع کیا ہے، اور تو اور ایک اور آپ دیکھ لیں مضحکہ خیز قسم کا جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ امریکی سفیر جب پشاور گئے تو سی ایم ہاؤس میں عمران خان صاحب کی ان کے ساتھ ویڈیو لنک پر ملاقات ہوئی، اور ویڈیو لنک پر عمران خان صاحب نے ان سے 25 منٹ بات کی، صحافیوں کے ذریعے کچھ صحافیوں کے ذریعے اس قسم کے ٹویٹس کروا دیے، صرف اور صرف اس لیے کہ اب ایک فیک نیوز کے ذریعے عمران خان صاحب کی ریپوٹیشن جو ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے، ان کی ریپیوٹ کو ڈیمیج کیا جائے۔ لیکن ہاشمی صاحب، خان صاحب کے خلاف یہ کس قسم کے سکینڈل نہیں لے کے آئے، انہوں نے اپنی ناک رگڑ دی، لیکن خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ نیچے جانے کے بجائے جتنے انہوں نے جھوٹے سکینڈل بنائے اتنی لوگوں میں ان کے خلاف، یعنی جھوٹے سکینڈل بنانے والوں کے خلاف غم و غصہ بڑھتا گیا، اور خان صاحب سے لوگوں کی محبت، الفت اور جو ایک جذباتیت کا رشتہ ہوتا ہے وہ زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ گہرا ہوتا گیا۔ تو ایک تو یہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ڈس آن کر دیا شہباز گل کو، کوئی ڈس آن نہیں کیا۔ یہ جو آج کچہری میں پیش کرنا ہے شہباز گل کو، یہاں بھی پی ٹی آئی کی قیادت نے جانا ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ عمران خان نے کوئی فاصلہ اختیار کر لیا۔ کچھ ایسے رہنما ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شہباز گل اس سے بہتر الفاظ استعمال کر سکتے تھے، لیکن ہاشمی صاحب سب کو پتہ ہے آپ ٹی وی پر لائیو ہوتے ہیں، کوئی بھی شخص ٹی وی پر لائیو ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت آپ روانی میں بول رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ کوئی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے، یہ ٹی وی اینکرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب پرویز رشید، خواجہ آصف، مریم نواز، میاں نواز شریف، انہوں نے تو جلسوں میں ایک مرتبہ نہیں، یعنی غلطی سے تو چلے ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی لفظ نکل گیا، انہوں نے تو جلسوں میں، پریس کانفرنسز میں بار بار فوجی قیادت کی تضحیق کی، فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی۔ تو اگر کوئی ملٹری کورٹ میں مقدمہ میرٹ پر چلنا چاہیے تو وہ شریف خاندان کے خلاف چلنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی ایک بات ایڈ کر لوں، آپ نے کہا جی کہ انہوں نے رائے صاحب، نواز شریف صاحب نے تو ٹیلی پرومپٹر سے دیکھ کے پڑھا ہے، جو اسکرپٹ تلاش کرتے ہیں وہ تو نواز شریف کے گھر میں اور جہاں سے ٹیلی پرومپٹر آپریٹ ہو رہا ہے وہاں سے تلاش کرنا چاہیے، کہ وہ دیکھ کر، ان کی اکثر تقریریں جو ہیں وہ دیکھ کر ہوتی ہیں۔ اور وہ ساری تقریریں عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں چلائیں، لیکن میڈیا ظاہر ہے کہ وہاں پہ میڈیا نے پھر وہ بیپ لگا دی۔ حالانکہ جب میاں نواز شریف یہ تقریریں کر رہے تھے تو اس وقت کچھ میڈیا چینلز ایسے تھے جو ایز اٹ از اس وقت چلا رہے تھے میاں نواز شریف کی تقریریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے فوجی قیادت کو دباؤ میں لایا جائے۔ تو اس وقت
آپ یہ کہہ لیں کہ مریم نواز نے یہ پورا ماحول دیکھتے ہوئے کچھ صحافیوں کے ذریعے کچھ اپنے کیمپ کے لوگوں کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ہے، لیکن اس کا مقصد پی ٹی آئی کا مورائل ڈاؤن کرنا ہے۔ اس قسم کی افواہوں پہ بالکل کان نہیں دھرنے چاہیے۔ راز صاحب، یہ آخر میں چاہوں گا کہ ایک دل خراش ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، اس کی حقیقت بتائیں، یہ کس کی تصویر ہے اور یہ کہاں کی تصویر ہے، اور ذرا شرم دلائیں ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک تفریق پیدا کر دی ہے حکمرانوں اور عام آدمی کے درمیان۔ اس تفریق کو اب ختم ہونا چاہیے۔ راہ صاحب بتائیں آج قوم کو کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس طرح حکم دے رہے ہیں اپنے ٹویٹر کے ذریعے کچھ لوگوں کو کہ جناب ان کو رہا کیا جائے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو آدھی رات کو انہوں نے ایک اور آپریشن کیا ہے، اور شہباز گل کے جو اسسٹنٹ تھے، جو ان کے ڈرائیور تھے، اظہار جن کا نام ہے، ایک تو ان کی اہلیہ پر جا کر تشدد کیا۔ پھر ان کی 10 ماہ کی ایک بچی تھی، اس 10 ماہ کی بچی کو بھی یہ لے کر چلے گئے، پولیس اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، اور پھر یہ کیا کہ اس کی ماں کو الگ کر دیا بچی سے۔ اب یہ 10 ماہ کی بچی، دودھ پیتی بچی، یہ ساری رات بھوکی پیاسی رہی ہے ہاشمی صاحب، ساری رات یہ بھوکی پیاسی رہی۔ ظاہر ہے کہ والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں، ماں بھی نہیں۔ اس کے بعد عدالت کے اندر جب یہ پیش کیا گیا تو یہ زاروں قطار روتے ہوئے تقریباً بے ہوش ہو گئی، یعنی اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس طریقے سے بچی یہ 10 ماہ کی وہاں پہ روئی ہے، اس کی ویڈیو وہاں سے وائرل ہوئی ہے، صحافیوں نے اس کی ویڈیوز بنا کے ٹویٹس کیے، اور وہاں سے جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو پھر عدالت نے پوچھا کہ اس کی ماں کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ اس کی ماں کو الگ رکھا گیا، اس بچی کو الگ رکھا گیا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں کن حالات میں اس 10 ماہ کی بچی کو رکھا گیا ہوگا، اور کتنے بڑے ٹراما سے یہ بچی گزری ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر عدالت کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ اس کی ماں کے حوالے آپ یہ بچی کریں، اور یہ مریم نواز جو کہ ایک ایسی جیل میں رہیں جہاں ان کو مشقتی بھی ملے ہوئے تھے، جہاں ان کو آگے لان ملے ہوئے تھے چہل قدمی کے لیے۔ میاں نواز شریف کی جو جیل تھی اس میں اے سی بھی لگا ہوا تھا، آگے ایک لمبا چوڑا وسیع و عریض لان تھا جہاں وہ شام کو چہل قدمی کرتے تھے، مشقتی بھی تھے، گھر سے کھانا آتا تھا۔ لیکن کس طرح سے انہوں نے مظلومیت کا لبادہ اس وقت مریم نواز نے اوڑا ہوا تھا، جو چوری چھپے موبائل بھی اندر لے جاتی تھی اپنے جو جیل والا ان کا سیل تھا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ 10 ماہ کی بچی کی یہ جو ویڈیو ہے، یہ ان کو بڑے عرصے تک ہانٹ کرے گی۔ اور پھر ہاشمی صاحب، یہ جو اب مریم نواز نے ایک ڈرامہ کیا ہے، یہ جو ان کو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے، آدھی رات کو ایک ٹویٹ کر رہی ہیں کہ میں نے رانا بھائی سے بات کی ہے، یعنی رانا ثناءاللہ سے، کہ یہ بچی کا معاملہ حل کریں اور اس کی ماں کو بھی رہا کریں۔ ہاشمی صاحب، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، پورے ملک میں ان کے لیے جو نفرت تھی اس میں کئی گنا آج کے دن میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بھی صرف سیاسی مقصد کے لیے اب یہ کیا گیا کہ اچھا اس سے تو ہمیں پولیٹیکلی بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے، تو ہم یہ ڈرامہ کریں کہ اچھا مریم نواز نے اس کا نوٹس لے لیا اور اس کی رہائی کا حکم دیا، ورنہ مریم نواز کی جو اس حوالے سے سنگدلی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اور پھر مریم نواز نے ڈائریکٹ رانا ثناءاللہ کو فون کر دینا تھا، مریم نواز کو یہ ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی مریم نواز کیا کوئی ان کی آفیشیل کیپیسٹی کیا ہے؟ کیا وہ کوئی سرکاری عہدیدار ہیں؟ کیا پرائم منسٹر ہیں؟ وہ عدالت سے نائل بھی ہیں، عدالت سے سزا یافتہ بھی ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے وزراء کی تضحیق کرتی ہیں۔ جب وہ ٹویٹر پر اس طرح کے ٹویٹس کرتی ہیں تو وہ رانا ثناءاللہ، مفتاح اسماعیل، خواجہ سعد رفیق، ان سب کی تضحیق کر رہی ہوتی ہیں کہ تم میرے غلام ہو، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، میں قومی اسمبلی کی ممبر بھی نہیں ہوں، لیکن دیکھو میں تمہیں حکم دوں گی، اور یہ حکم پھر میں ٹویٹر پر سر عام بتاؤں گی بھی کہ میں ہوں اصل مالکن، اور میں یہ احکامات جاری کر رہی ہوں۔ بہت شکریہ ایسا ویورز جی، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔